वेलकम बैक टू KCPH TV। मैं आपके साथ सहरिश और हम हैं अपनी न्यू एपिसोड्स के साथ। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब खुश होंगे और आप इस चैनल से खुदा के कलाम को सीख रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर रोज़ 15 मिनट्स की डोज मिला करे। मैं फुली परसुएडेड हूँ इस बात से कि हमें अपने नेचुरल माइंड को ये बात सिखानी है कि कैसे उसको स्पिरिचुअल में ऑपरेट करना है। और जो हकीकतें मैं ओपन करूँगी आपकी बहुत मदद करने वाली हैं, बिकॉज़ वो आपके अंदर से आपको ये विज़डम देंगी कि किस तरह आप अपने नेचुरल माइंड को नो कह सकते हैं और आप अपने स्पिरिचुअल माइंड में मूव कर सकते हैं। और क्यों खुदा हमें रेस्ट में रहने को कह रहा है, जबकि हमारे लिए हम समझते हैं कि हमें कुछ परफॉर्म करना है। और आज एक मैं बिलीव की नई डेफिनेशन भी लेकर आई हूँ। इस डेफिनेशन ने 2020 में मेरी बहुत मदद की। और जब मैंने ये डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था तो मैंने ये रियलाइज़ किया था कि उसके बाद मैं कभी परफॉर्मेंस में नहीं जाऊँगी। लेकिन सबसे पहले आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि अगर आपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है तो कलाम में लिखा है, ज़बूर 92 में लिखा हुआ है, वो कहता है सादिक खजूर के दरख्त की मानित सरसब्ज होगा। जब भी खुदा आपको कह रहा है कि मुझे ट्रस्ट करो तो ट्रस्ट मी, उसमें कोई बेनिफिट है। खुदा कभी भी आपको ट्रस्ट करने के लिए इसने ही नहीं कह रहा बिकॉज उसने आपको एंड ऑफ द रेनबो लेकर आना है, यानी कि उसने आपको एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आना है जब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब हो जाएं। इनफैक्ट आप कितनी ही ख़राब पोजीशन से खुदा के साथ स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, व्हाट ही विल डू, वो क्या करेगा, उसने सादिक के लिए स्पेशल बरकत रखी हुई है और वो सादिक को एवर लास्टिंग चीज़ों के साथ, फॉर एवर ग्रीन चीज़ों के साथ कंपेयर करता है। वो कहता है सादिक ऐसे ग्रो करेगा। अब देखिए वो क्या कहता है सादिक खजूर के दरख्त की मानित सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। एंड देन वो कहता है वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे, वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे। वो बुढ़ापे में भी क्या होंगे, बरोमंद होंगे। और हमने वर्ल्ड से क्या कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है कि जैसे ही हम बुढ़ापे में जाएंगे हमने सिर्फ बेड पे जाना है, हमने सिर्फ घुटनों का दर्द लेके बैठना है, हमने फलाना दर्द लेके बैठना है, हमारा बीपी का इशू होना चाहिए, हमारे डायबिटीज़ होनी चाहिए और हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, घुटनों का दर्द, ये हमारी नेचुरल चीज़ें हैं। पर क्या आपने कलाम को कंसिडर करना है या कलाम के अलावा किसी और आवाज़ को कंसिडर करना है? अगर आप ट्रूली कलाम को कंसिडर करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने अपनी नेचुरल थिंकिंग को एग्जैक्टली नो कहना है। और वो जब वो कह रहा है कि तू बुढ़ापे में भी बरोमंद होगा तो हमने इसका बिलीव करना है कि यस, हमारा खुदा हमें बुढ़ापे में भी बरोमंद करने की कुदरत रखता है। और उसकी एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक इब्राहिम और सारा से शुरू होगा और हम देख रहे हैं कि इब्राहिम जो है और सारा जो है वो बुढ़ापे में भी बरोमंद हो रहे हैं। और आप भी होंगे और मैं भी होंगी, पर हम में से वो नहीं होगा जो बिलीव नहीं करता है। और साथ साथ वो कहता है ताकि वाजिया करे कि खुदावंद रास्त है। जब आप बूढ़े भी हो जाएंगे आपके अंदर से फल लगना बंद नहीं होंगे और लोग आपकी बरकत को देखकर, आपकी जवानी को देख के, आपकी स्ट्रेंथ को देख के, आपकी खुशी को देख के, आपके इत्मीनान को देख के पूछेंगे कि आप किस खुदा को मानते हैं। एंड देन आप बोलेंगे कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को मानता हूँ। और फिर वो कहता है वही मेरी चट्टान है और उसमें नाराज़गी नहीं। क्या ये स्टेटमेंट हमारे लिए इनफ नहीं है कि खुदा में कोई नाराज़गी नहीं है? नो इविल वर्क। आमीन। खुदा में कोई इविल वर्क नहीं है मेरे अज़ीज़ों। कोई भी वर्क जिस वक्त आपको स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय कर रहा है वो खुदा की तरफ से नहीं है। एनीथिंग जो आपको बॉदर कर रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो इविल वर्क है, वो नाराज़गी का काम है। बेशक वो खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, हम नेचुरल माइंड के साथ चल रहे हैं। आप कहेंगे ये माइंड खुदा ने में दिया है,
ہمیں خدا نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، بٹ خدا نے ہمیں ایک اسپرچل مائنڈ بھی دیا ہوا ہے. اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے آپ اپنے نیچرل مائنڈ کو اسپرچل مائنڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو بالکل بھی ہماری اس ویک کی، نیکسٹ ویک کی، اس سے نیکسٹ ویک کے ایپیسوڈس کو مس مت کیجیے. آپ کو پتا ہے آپ کا نیچرل مائنڈ اور اسپرچل مائنڈ انسیپریبل ہے، آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل میں کیسے آپ کو دوں گی. آپ کا نیچرل مائنڈ اور آپ کا اسپرچل مائنڈ انسیپریٹیبل ہے، آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو جدا نہیں کر سکتے. اب میں نے ایسا کیوں کہا؟ وہ کہتا ہے دو دلا شخص اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے ایک ہی ٹائم میں آپ کے پاس دو مائنڈز ایگزسٹ کر رہے ہیں. پر یہ آپ کی چوائس ہے، یہ آپ کی ڈیسیژن ہے کہ آپ نے کس مائنڈ کے مطابق ایکٹ کرنا ہے. فیتھ بگ اور اسمال نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آج فیتھ میں چلنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ یو نیڈ ملی سیکنڈ. آپ آج ہی سوئچ کر سکتے ہیں فیتھ میں، یو جسٹ نیڈ ملی سیکنڈ. اور بیکاز وائی ایم سیئنگ ملی سیکنڈ، بیکاز آپ کو ایک ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. اور وہ ڈیسیژن کہاں سے آئے گا؟ وین یو ول کنسیڈر کہ یس مجھے خدا کے کلام سے اوپر کوئی بھی آواز نہیں رکھنی ہے. مثال کے طور پر جب آپ نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا تھا تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنا زیادہ ٹائم لگایا تھا کہ جب میرا مائنڈ اسپرچل ہوگا اس کے بعد میں خدا کی بات کو سننا شروع کروں گی، یا اس کے بعد میں خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کروں گی. نو، آپ نے کیا کیا؟ دا مومنٹ آپ کے پاس سچائی آئی، ٹروتھ آیا، آپ ٹروتھ سے واقف ہوئے، آپ نے کہا میں خدا یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتی ہوں. اینڈ اسی مومنٹ کیا ہوا؟ آپ کی ایک ڈیسیژن نے آپ کے اندر وہ فیتھ کریٹ کیا اور آپ نے اسپرچولی اس بات کا رسپانس کر دیا. جتنا ٹائم آپ کو خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے میں لگا، ایگزیکٹلی اتنا ٹائم لگے گا اپنی ہیلنگ پر بلیو کرنے میں، اپنے فائنینسز کے لیے بلیو کرنے میں، اپنی نیو لائف کے لیے، اپنی ڈیلیورنس کے لیے. ناٹ جسٹ ایموشنل ڈیلیورنس، ہیلتھ ڈیلیورنس، اینی تھنگ. میں نے کہا اس میں ناراستی نہیں، خدا کے اندر ناراستی نہیں ہے. He cannot work evil because وہ خود ایول نہیں ہے. اور ہم کس کی شبیہ پہ بنے ہیں؟ ہم اس کی شبیہ پر بنے ہیں. اور جب ہم اس کی شبیہ بنے تو ہمارے اندر ایول کام نہیں ہونے چاہیے. I'm not saying پرفارمنس کی بات نہیں کر رہی. میں نے کہا وہ ایول کام جو سکنس کی صورت میں، ایموشنل ڈیمیج کی صورت میں، گلٹ، شیم، کنڈیمنیشن کی صورت میں، ہمارے پاورٹی کی صورت میں ہماری زندگی میں کام کر رہے ہیں. سو میرے عزیزو، جب اس نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ ہم لبنان کے دیودار کی طرف بڑھیں گے تو ہم نے بلیو کرنا ہے. یہ اس کی ول ہے کہ ہم اس میں گرو کرتے جائیں. لیکن خدا ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گی رومیوس کے 4 باب میں. رومیوس کا 4 باب بیوٹیفلی یہ بات بیان کرتا ہے کہ ساری چیزیں ریکارڈ کی گئی. ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. یہ اس لیے نہیں ہوا بیکاز کیا کہتے ہیں خدا ابراہیم کے ساتھ اسپیشل فیور دے رہا تھا، اور خدا ہمیں اسپیشل فیور دینا نہیں چاہتا ہے. ہم ابراہیم کے خاندان کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور ابراہیم کی فیملی کون سی فیملی ہے؟ ایمانداروں کے خاندان. کیونکہ جب ابراہیم نے ایمان رکھا تھا تو اس وقت لا نہیں آیا تھا، اس وقت پرفارمنس نہیں تھی. ہم ابراہیم کے ساتھ دلیری کے ساتھ لنک کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ فلی پرسویڈڈ ہو گیا اور اس کو کامل اعتقاد ہوا. اردو میں کیا ہے؟ اس کو کامل اعتقاد ہوا. آپ کامل اعتقاد میں چلنا چاہتے ہیں؟ اور آج ہم سیکھیں گے کہ کامل اعتقاد میں چلنے کے لیے ہمیں کیا جدوجہد کرنی ہوگی. جبکہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ کامل اعتقاد میں چلنے کے لیے کوئی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے. کامل اعتقاد میں چلنے کے لیے صرف کیا کرنا ہے؟ ملی سیکنڈز میں جو آپ نے ڈیسیژن لی وہ آپ کو کامل اعتقاد میں لے کے چل سکتی ہے. ڈونٹ فرگیٹ، کہتا ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے. اور آپ کو پتا ہے آپ کے اندر امید کیسے پیدا ہوگی؟ کہ آپ نے خدا پر بلیو کرنا ہے اس کے پرومسز سے. اس کا ہر پرومس
آپ کے اندر امید کو پیدا کرتا ہے. میں نے آپ کو کیا بولا؟ جب آپ اس کے پرومسز پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر امید. دیکھ فار ایگزامپل اگر کوئی آج یہ ایپیسوڈ کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی اور مے بی اس کے بایولوجیکل سسٹمز آف ہو چکے ہیں، تو آپ آج بھی بلیو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوگا، وہ سر سبز ہوگا. یو کین بلیو دس تھنگ. بٹ ہم کیا کریں؟ ہم نہیں بلیو کریں بیکاز ہم نے خدا کے ساتھ اور بہت ساری وائسز کو الاؤ کیا ہوئے کہ وہ اسپیک کریں. ہر آواز کو جب ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم فلی پرسویڈڈ ہو جائیں، بہت سارے لوگ جو اس وقت خدا کے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں وہ پرسویڈڈ ہیں لیکن فلی پرسویڈڈ نہیں ہیں. پرسویڈڈ ہونے میں اور فلی پرسویڈڈ ہونے میں فرق ہے. خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اور ابراہم پرسویڈڈ ہو گیا، بٹ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کو کامل اعتقاد ہوا، یعنی کہ فلی پرسویڈڈ وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ. کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر نہیں رہا. اور کیا ہم ایسی اسٹیٹ پہ جا سکتے ہیں؟ یس، کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا ہم ایک ہی ٹائم میں ڈبل مائنڈیڈ ہو سکتے ہیں؟ یس. کیا ہم ایک ہی ٹائم میں فیئر اینڈ فیتھ میں چل سکتے ہیں؟ یس. پر یہ جب ہم فیئر اور فیتھ دونوں میں چلیں گے تو یہ ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کرے گا، اور جب یہ ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کرے گا تو ہم وہ ریسیو نہیں کر سکیں گے جو ہمیں ریسیو کرنا ہے. خود آپ یو آر ویٹنگ آن گاڈ، گاڈ از ویٹنگ آن یو. فیئر ناٹ، فیئر ناٹ. اگر آپ بائبل پڑھیں تو بائبل میں ایک دفعہ میں کسی کا سرمن سنتے ہوئے میرے خیال سے کہا تھا کہ 365 ٹائمز اس نے بولا ہے فیئر ناٹ. یعنی کہ آپ کو ہر روز کا میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ نے فیئر نہیں کرنا. فیئر ناٹ. اور فیئر کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے پچھلی تمام ایپیسوڈز میں بتایا ہے کہ اگر فیتھ سننے سے پیدا ہوتا ہے تو فیئر بھی سننے سے پیدا ہوتا ہے. جب میں اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہوں and I'm studying the word، میں اس بات کا بہت دھیان رکھتی ہوں کہ میں کوئی ایسی وائس اپنے اندر نہ لے کے جاؤں جو میرے اندر فیئر کو کریٹ کر رہی ہو. کوئی بھی وائس، وہ کوئی بک ہو سکتی ہے، وہ کوئی میگزین ہو سکتا ہے، ٹی وی شو ہو سکتا ہے، موبائل کے تھرو کوئی شارٹ ویڈیو ہو سکتی ہے، اینی تھنگ. اور یہ میری ڈیسیژن ہے بیکاز میں کامل اعتقاد، وہ کہتا ہے وہ نا امیدی کی حالت سے امید میں آیا اور امید سے اس کو اعتقاد ہوا اور پھر اس کو کامل اعتقاد ہوا. وہ بیسٹ پلیس سے سٹارٹ نہیں کر رہا بٹ ایٹ لیسٹ وہ بیسٹ پلیس پر اینڈ کر رہا ہے. وہ بیسٹ پلیس پر سٹارٹ نہیں کر رہا بٹ وہ بیسٹ پلیس پر اینڈ ضرور کر رہا ہے. اور ہم اس چیز کو کنسیڈر کریں گے. آج آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ میں بھی آج جہاں سے آپ نے شروع کیا وہ بیسٹ پلیس نہیں ہے. اب ٹوٹلی نا امیدی کی حالت میں ہیں. پر میں نے کہا جب آپ اس کے پرومسز پڑھنا شروع کریں گے تو آپ فوراً سے دیکھیں گے کہ آپ نا امیدی سے امید کی طرف جائیں گے. اور جب آپ امید کی طرف جائیں گے تو امید کیا کرے گی؟ امید کا مطلب ہے بار بار امید کو پڑھیں گے. سن لیجئے، میں نے کہا پرومسز، خدا کے پرومسز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ خدا کے پرومسز آپ کس لیول کی نا امیدی میں ہیں، خدا کے پرومسز جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو نا امیدی سے امید میں لے کر آئیں گے. جب آپ امید کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو پھر وہ امید آپ کے اعتقاد میں ٹرن ہو جائے گی. اور پھر جب آپ اسی کو سنتے رہیں گے مسلسل تو پھر وہ اعتقاد کامل اعتقاد میں سوئچ کر جائے گا اور ہمیں کامل اعتقاد ہوگا. اور یہ صرف ابراہیم کے لیے ریکارڈڈ نہیں ہے، یہاں پہ کلام میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو کھولیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. کہتا ہے اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اور کیسے ہوا اس کو کامل اعتقاد؟ اس کو کیسا ہوا؟ کیا اس نے اپنی بیوی کی میڈیکل رپورٹ دیکھ لی تھی؟ نہیں. اس کو کامل اعتقاد کیسا ہوا؟ کیونکہ اس کو وعدہ مل چکا تھا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.